वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज ने कहा है कि सानहे पेशावर के शोहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि सानहा पेशावर ने हम सबको दहशत गर्दों के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे बच्चों के वालिदैन से बिछड़ने का बहुत गम है। इस्लाम हमें कुफ्र के सामने खड़ा होने का दर्स देता है और इस्लाम हमें बर्दाश्त का भी दर्स देता है। वो शायद जख्म तो कभी नहीं भर सकते, लेकिन हम सबको एक मौका दे गया कि हम इकट्ठे हों, एक कौम बने। किसी का चेहरा पसंद नहीं है, किसी की बात पसंद नहीं है, किसी की तरक्की अच्छी नहीं लगती। और भाई ये मुल्क तो अच्छा लगता है सबको। इस मुल्क के लिए हमें सबको इकट्ठा होकर इस मुल्क की माओं के जख्मों को हमने उन पर मरहम रखनी है और इस मुल्क को कायदन का खुशहाल पाकिस्तान बनाना है इंशाअल्लाह। और काम काम और बस काम। लेकिन डॉक्टर अच्छे बन जाएं, सियासत में नुक्ता अरूज पर पहुंच जाएं, वकील अच्छे बन जाएं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे मुश्किल काम है वो अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनेंगे तो फिर जहां पर जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। और मेरे बच्चों, यहाँ पर आप बैठे हैं, कॉलेज से हैं, स्कूल से हैं, ज़रूर मेहनत किया करो, ज़रूर पढ़ाई लिखाई किया करो, उस्ताज़ा का एहतराम ज़रूर किया करो। लेकिन एक पाकिस्तानी के नाते मैं कह दूं आपको कि अगर कामयाबी हासिल करनी है, और दुनिया की नहीं, दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करनी है, तो जाओ, ये अनमोल मोती हैं। जब दुनिया से चले जाते हैं ना तो फिर। और अब कुछ बात करेंगे सुषमा स्वराज के हवाले से। अमन की बांसुरी बजाई, साथ चिंगारी भी जलाई, भारत फिर से पुरानी डगर पर आ गया। वजीर खारजा सुषमा स्वराज कहती हैं मसाइल का हल बातचीत से ही निकलेगा। साथ ये भी कह दिया कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। अमन की ख्वाहिश का इजहार भी, साथ नफरत का राग भी। सुषमा स्वराज ने पुरानी लाइन पकड़ ली। कहती हैं जंग कोई ऑप्शन नहीं, पाकिस्तान से बातचीत जारी रखी जाएगी। लेकिन साथ ही ये भी कह गई कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। सुषमा स्वराज का कहना था कि नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की उफा और पेरिस में होने वाली मुलाकातों में जामे मुज़ाकरात का फैसला कर लिया गया था। कौमी सलामती के मुशीरों की मुलाकात में दहशतगर्दी से हवाले से बात हुई थी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सिर्फ एक मुलाकात से मसाइल हल नहीं होते, बातचीत का अमल जारी रहेगा। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ बनने वाले इस्लामी फौजी इत्तेहाद का खैर मकदम। दफ्तर खारजा का कहना है कि इत्तेहाद के हवाले से मज़ीद तफसीलात के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ बनने वाले इस्लामी फौजी इत्तेहाद का खैर मुकदम करते हैं। तफसीलात मिलने के बाद फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान किस हद तक अमली हिस्सा ले सकता है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से दो तरफा ताउन जारी है। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब ने दहशतगर्दी के खिलाफ 34 मुल्की फौजी इत्तेहाद का ऐलान किया था, जिसमें पाकिस्तान को इस इत्तेहाद का हिस्सा जाहिर किया गया था। इत्तेहाद में तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, कतर, लीबिया, मराकश और मिस्र समेत कई अफ्रीकी और अरब ममालिक शामिल हैं। इससे कबल सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ फौजी इत्तेहाद में भी पाकिस्तान को इस इत्तेहाद का हिस्सा जाहिर कर चुका है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने नैब हेडक्वार्टर्स में इंटरनेशनल क्लियरिंग पॉलिसी और मंदरा चकवाल रोड स्कैंडल्स के सिलसिले में तफ्तीश की गई। नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इंसान का दामन साफ हो तो तफ्तीश से भागने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि कोई गलत काम नहीं किया, इल्ज़ामात का सामना करूंगा, नैब जब बुलाएगा पेश होकर सफाई दूंगा। ज़राए ने बताया है कि दोनों स्कैंडल्स के बायस कौमी खजाने को 140 अरब का नुकसान हुआ था।
لاہور ہائی کورٹ نے ملتان کے 3 رکنی بینچ نے لیگی رہنما کو NA 154 کا ضمنی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ NA 154 میں نون لیگ کے امیدوار صدیق بلوچ کو چند روز پہلے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے گوشوارے غلط جمع کرانے پر نااہل قرار دیا، جس پر لیگی امیدوار نے 3 رکنی لوجر بینچ سے رجوع کر لیا، جس میں جسٹس مامون الرشید، جسٹس محمود افضل اور جسٹس شاہد مبین نے کیس کی سماعت کی اور 3.5 گھنٹے تک دونوں فریقوں کے وکلاء کے دلائل سنے، جس کے بعد لارجر بینچ نے صدیق بلوچ کی نااہلی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے لیگی امیدوار کو 23 دسمبر کے دن ضمنی الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہوئے مختصر فیصلہ سنا دیا، جس کے بعد نون لیگ کے کارکنوں نے عدالتی فیصلے کی خوشی میں جشن منایا اور ڈھول کی تھاپ میں بھنگڑے بھی ڈال کر مٹھائی تقسیم کی۔ سانگڑ میں کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر ملتوی کر دیے گئے ہیں، جبکہ بدین کے کچھ حلقوں میں بھی کل ہونے والی پولنگ ملتوی کر دی گئی ہے۔ انتخابات امن و امان کی مخدوش صورتحال کے پیش نظر ملتوی کیے گئے۔ سانگڑ میں پہلے بھی بلدیاتی الیکشن تصادم میں ہلاکتوں کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہوئے تھے، جبکہ بدین کے کچھ حلقوں میں بھی پولنگ نہ ہو سکی تھی، جو ایک بار پھر ملتوی ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات صوبائی حکومت کی درخواست پر ملتوی کیے گئے، باقی اضلاع میں پولنگ معمول کے مطابق کل ہوگی۔ کراچی کے متوقع میئر اور MQM کے رہنما وسیم اختر کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت 5 مقدمات درج ہیں۔ کراچی کے متوقع میئر اور MQM کے رہنما وسیم اختر کے خلاف تھانہ ملیر کینٹ، سہراب گوڑ اور سائیڈ سپر ہائی وے میں 5 مقدمات درج ہیں۔ وسیم اختر کے خلاف الطاف حسین کے خطاب میں سہولت کار، جبکہ مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں حساس اداروں پر الزامات عائد کرنے کے بعد مقدمات درج کیے گئے۔ وسیم اختر پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ حال ہی میں وسیم اختر پر رینجرز کی جانب سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے پر 50 کروڑ روپے ہرجانے کا سندھ ہائی کورٹ میں دعویٰ بھی دائر کیا گیا۔ وسیم اختر نے اپنے خلاف درج کسی مقدمے میں عدالت سے ضمانت حاصل نہیں کی ہے۔ دوسری جانب رؤف صدیقی کے خلاف درج مقدمات میں بھی پولیس نے وسیم اختر اور ریحان ہاشمی کو مفرور قرار دے رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ماڈل ایان علی کو پاسپورٹ کے حوالے کے خلاف کسٹم کی درخواست کی سماعت 30 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ جسٹس اطہر امین اللہ نے کسٹم کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ماڈل ایان علی کو ملنے والا پاسپورٹ غلط استعمال ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے ملزمہ بیرون ملک فرار ہو جائے گی اور واپس نہیں آئے گی، لہٰذا پاسپورٹ حوالگی کا کسٹم کورٹ کا حکم کالعدم کرا دیا جائے۔ دوران سماعت ایان علی کی جانب سے ملک ناصر عباس ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور سردار لطیف کھوسہ کا وکالت نامہ جمع کرایا اور بتایا کہ لطیف کھوسہ سندھ ہائی کورٹ میں مصروف ہیں، سماعت ملتوی کر دی جائے۔ فاضل عدالت نے کیس کی سماعت 23 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر درخواست پر دونوں فریقین دلائل دیں گے۔ شیخوپورہ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں گیس سلنڈر لیک ہونے سے افراتفری پھیل گئی۔ مریضوں کی جان بچاتے ہوئے 5 نرسیں اور ایک ٹیکنیشین بے ہوش ہو گئے، جنہیں انتہائی نگہداشت وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ DHQ اسپتال کے ڈائلیسس یونٹ میں اچانک گیس سلنڈر لیک کر گیا۔ گیس کے اخراج سے وارڈ میں مریضوں کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی، جبکہ ہر طرف افراتفری بچ گئی۔ مریضوں کی جان بچانے کے لیے وہاں موجود نرسوں نے اپنی جان داؤ پر لگا دی اور آخری مریض کو وارڈ سے نکالنے تک بہادری سے فرض کی ادائیگی میں مصروف رہیں۔ اس دوران 5 نرسیں اور ایک ٹیکنیشین بے ہوش ہو کر گر پڑے، جنہیں ICU منتقل کر دیا گیا۔ دوسروں کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگانے والی بہادر نرسوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ غربت، تعلیم اور صحت کے لحاظ سے 188 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 147واں نمبر ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے 25 سالہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ اقوام متحدہ کے ادارے ہیومن ڈیولپمنٹ نے 25 سالہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں تعلیم، صحت اور غربت میں کمی کے حوالے سے 25 سالہ کارکردگی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ انڈیکس کے مطابق ناروے پہلے، آسٹریلیا دوسرے اور سوئٹزرلینڈ کا تیسرا نمبر، جبکہ نائجیریا 188 نمبر کے ساتھ سب سے آخر میں ہے۔ رپورٹ 2015 میں بتایا گیا کہ 25 سال کے دوران غربت میں کمی تو ہوئی، مگر اب بھی 83 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ اس عرصے کے دوران دنیا کی آبادی 7 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اور اب بین الاقوامی خبروں کے لیے رخ کریں گے رائل ورلڈ کا۔
شمالی کوریا کی سپریم کورٹ نے جنوبی کوریائی نژاد ایک کینیڈین پادری کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ کینیڈین پادری پر الزام تھا کہ وہ حکومتی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش میں تھا۔ 60 سالہ ہنسو رواں برس جنوب میں پیونگ یانگ میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ وہاں امدادی قوموں کے سلسلے میں پہنچا تھا۔ کمیونسٹ ریاست شمالی کوریا میں مذہبی آزادی نہیں ہے۔ امریکہ اور روس شام میں قیام امن کے حوالے سے طے شدہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھانے پر متفق ہو گئے۔ گزشتہ روز ماسکو میں ایک امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقات کے بعد کہا گیا کہ واشنگٹن اور ماسکو دونوں ہی شامی خانہ جنگی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تاہم دونوں ممالک کے مابین شامی صدر بشار الاسد کے مستقبل کے بارے میں اختلافات ختم نہیں ہو سکے ہیں۔ پینٹاگون کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں رواں برس کی دوسری شش ماہی میں سیکیورٹی کی صورتحال میں ابتری نوٹ کی گئی ہے۔ رپورٹ میں شماریاتی انداز میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس تجزیاتی رپورٹ میں پڑتال کی گئی کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے حملوں کی تعداد اور رجحانات کیا رہے۔ اس رپورٹ میں افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ کے خطرے کا بھی اعتراف کیا گیا۔ بتایا گیا کہ داعش کے کچھ حامیوں نے بالخصوص ننگرہار صوبے کے کچھ علاقوں میں طالبان کو شکست دیتے ہوئے اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ اور اب کھیل کے میدان کی خبریں رائل سپورٹس میں۔ چیئرمین پی سی بی شہریار خان کہتے ہیں کہ پاک بھارت سیریز کے لیے انتظامات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پی سی بی کو بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے تحریری جواب چاہیے۔ قذافی اسٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی سی بی چیئرمین شہریار خان کا کہنا تھا کہ سیریز کے ثالث جوائلز کلارک نے بھارتی کرکٹ بورڈ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ بی سی سی آئی کو پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے اپنی حکومت سے اجازت نہیں ملی۔ پی سی بی کو بھارت کی جانب سے تحریری جواب چاہیے۔ سیریز کے انتظامات کا وقت ختم ہو چکا۔ ذرائع کے مطابق رواں برس نیوٹرل وینیو پر پاک بھارت سیریز کا امکان نہیں، تاہم پی سی بی نے بھارتی کرکٹ بورڈ پر دباؤ بڑھانے کے لیے سیریز کی منسوخی کا اعلان نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آسٹریلیا میں تقریباً 320 لوگوں نے سڈنی کے ساحل پر سانتا کلاس کے لباس میں موج رانی کے لیے جمع ہو کر ایک ساتھ سرفنگ سیکھنے کا ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس کو گنیز بک کا حصہ بنا لیا گیا۔ اس سرفنگ میں خاص بات یہ رہی کہ سبھی سانتا کے لباس میں تھے، جو کرسمس میلے کی روح کی عکاس ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق عالمی ریکارڈ رکھنے والے ادارے گنیز ورلڈ ریکارڈ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سڈنی کی بونڈی بیچ پر گزشتہ روز موج رانی کرنے والوں نے نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کوشش کا ایک مقصد ذہنی امراض کے بارے میں بیداری مہم چلانا ہے۔ ایک مقامی ریٹیلر گروپ سرف اسکول سرف چیریٹی نے اس کی ابتدا کی تھی۔ موج رانی سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے 3 اسکول ایک ساتھ آئے اور لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں جمع کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔ ساؤتھ ویلز یونیورسٹی نے اپنی ایک تحقیق میں بتایا تھا کہ ون ویو سرفنگ پروگرام کس سخت طرح ذہنی امراض میں مبتلا افراد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سرفنگ میں شریک ہونے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اس تجربے سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ ایک شخص کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھا تھا، بہت سارے لوگ تھے، خوب مزہ آیا۔ اور اب رنگا رنگ خبروں کے لیے ہم رخ کریں گے رائل انٹرٹینمنٹ میں۔ ہالی ووڈ کے صف اول کے اداکار جارج کلونی اور اسکارلیٹ جانسن کی نئی کامیڈی ڈرامہ فلم ہیل سیریز کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ 27 hours. It's really too often. You're not that bad. Here at Capitol Pictures, as you know, millions of people look to us for information and uplift and فلم کی کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جسے ایک گروپ اغوا کر لیتا ہے اور $1 کے بدلے اس کی آزادی کی شرط عائد کر دی جاتی ہے۔ حیرت انگیز واقعات کی منظر کشی کرتی یہ سنسنی خیز فلم 5 فروری کو سینما گھروں کی زینت بنائی جائے گی۔ faith. Cut!
Mr. Mannix, What's up? the director can't find Baird Whitlock. रॉयल न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट royalnews.tv और देखते रहिए रॉयल न्यूज।